शहंशाहिदी तुम पे हर दम करोड़ों दुरूदो सलाम, तुम पे हर दम करोड़ों दुरूदो सलाम। हो निगाहे करम हम पे सुल्तान दी, तुम पे हर दम करोड़ों दुरूदो सलाम। हो निगाहे करम हम पे सुल्तान दी, तुम पे हर दम करोड़ों दुरूदो सलाम। दूर रह कर न दम टूट जाए कहीं, दूर रह कर न दम टूट जाए कहीं। काश तैबा में मेरे माहे मुबीन दफन होने को मिल जाए, दो गज ज़मीं दफन होने को मिल जाए, दो गज ज़मीं। तुम पे हर दम करोड़ों दुरूदो सलाम। हो निगाहे करम हम पे सुल्तान दी, तुम पे हर दम करोड़ों दुरूदो सलाम। कोई हुस्ने अमल पास मेरे नहीं, कोई हुस्ने अमल पास मेरे नहीं। बस ना जाऊं कयामत में मौला कहीं, ऐ शफीए उमम लाज रखना मेरी, ऐ शफीए उमम लाज रखना मेरी। तुम पे हर दम करोड़ों दुरूदो सलाम। हो निगाहे करम हम पे सुल्तान दी, तुम पे हर दम करोड़ों दुरूदो सलाम। तुम पे हर दम करोड़ों दुरूदो सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज नवा रोज़ा है, यानी कि अशरा रहमत जो है बस वो ख़त्म ही होने वाला है और अशरा मग़फ़िरत शुरू होने वाला है एक दिन के बाद। आज वैसे तो नवा रोज़ा है, लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो 10वें रोज़े से निस्बत रखता है। चूँकि कल जुमा है तो कल हम जुमे की फ़जीलत पर बात करेंगे और कल मेरे बच्चे भी मेरे साथ शो में शामिल होंगे। लेकिन आज 9 रमज़ान को हम कल के आने वाले 10वें रोज़े की खुसूसियत बयान करेंगे। 10 रमज़ान किस लिए इतनी ज़्यादा अहमियत रखता है हमारे लिए, ये आज हम आपको बताएंगे कि 10 रमज़ान किस हस्ती से मंसूब है। 10 रमज़ान एक ऐसी हस्ती से मंसूब है कि जिनको तैयबा ताहिरा कहा गया, कि जिनको अल्लाह पाक ने ख़ुद सलाम भेजा। जी बिल्कुल, हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा। वो ऐसी हस्ती कि जिनके शौहर नबियों के सरदार, वो ऐसी हस्ती कि जिनकी बेटी खातून जन्नत हज़रत बीबी फ़ातिमा जन्नत में औरतों की सरदार, वो ऐसी हस्ती कि जिनके दामाद हज़रत अली करमल्लाहु वजह वलियों के सरदार, जिनके नवासे जन्नत में नौजवानों के सरदार। वो ऐसी हस्ती कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तक वो हयात रहीं दूसरी शादी नहीं की। वो ऐसी हस्ती कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम वो औलादें जो कि हयात रहीं उनसे पैदा हुईं। वो ऐसी हस्ती कि जिन्होंने अपनी तमाम दौलत इस्लाम की राह में ख़र्च कर दी, यहाँ तक कि
اپنے پہلے شوہر کے بیٹے حضرت حارث علیہ السلام کو بھی اسلام کی راہ میں قربان کر دیا. وہ بھی شہید ہوئے کیونکہ وہ بھی اسلام لے آئے تھے اور انہوں نے شہید کا درجہ پایا. وہ ایسی ہستی کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس وقت ساتھ دیا جب سب لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا خدا نے ختیجہ سے بہتر کوئی عورت مجھے نہیں دی. جب لوگ مجھے جھوٹا کہتے تھے وہ میری سچائی کی گواہی دیتی تھی، اور جب لوگوں نے مجھ پر پابندیاں لگائیں تو اس نے اسلام کی راہ میں اپنی دولت خرچ کر کے میری مدد فرمائی اور مجھے اولاد نرینہ عطا فرمائی. 10 رمضان المبارک کو حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا اور اس سال کو غم کا سال قرار دیا گیا. ان کے انتقال کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خوبیاں بیان کرتے رہتے تھے. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ساتھ دیا، ہر غم سہا، لیکن کوئی شکوہ زبان پر نہ لے کر آئیں. آج کل کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو ہم خواتین اگر ان کو مثال بنائیں اپنی زندگی میں، ان کی اتنی صفات ہیں کہ ہم اگر 2-4 بھی ان کی صفات اپنے اندر لے آئیں تو شاید ہم اپنی اور اپنے بچوں کی زندگیاں، اپنی نسلوں کو سنواریں. ہم بھی اپنی اولادوں کی تربیت اسی طرح کریں جس طرح انہوں نے اپنے شوہر کا ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا، ہم بھی اپنے شوہروں کا مشکل وقت میں ساتھ دیں. اللہ پاک ہم سب کو ان کی صفات پہ، ان کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی سیرت کی روشنی ہم تک پہنچائے. آمین ثم آمین. ہمارے ملک کی ایک بہت ہی معروف شخصیت مفتی نور رحمانی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب، میں بتا چکی ہوں کہ آج ہم 9 رمضان کو کل کے آنے والے 10ویں رمضان کی خصوصیت کے بارے میں بات کریں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 10 رمضان حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفات کا دن تھا. حضرت خدیجہ الکبریٰ کی زندگی ہماری تمام جتنی بھی خواتین ہیں ان کے لیے ایک مثال ہے. محمد صلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کچھ بہن شاید ہماری کچھ بہنیں شکایت بھی کرتی ہوں گی کہ جو مرتبہ مقام مردوں کو حاصل ہوتا ہے، وہ تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں، حج کر رہے ہوتے ہیں، عالم دین بن رہے ہوتے ہیں، بہت سارے نیکی کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم عورتوں کو شاید وہ مقام و منصب نہ ہو. لیکن جو شخص صرف نماز پڑھتا ہے نا، وہ باب الصلاۃ سے داخل ہوگا. جو شخص صرف روزے رکھتا ہے یا کثرت کے ساتھ روزے رکھتا ہے تو وہ باب الریان سے داخل ہوگا. مگر وہ عورت ہاں جنت میں داخل ہوگا. وہ عورت کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا و محبت کی خاطر نماز پڑھتی ہوگی، دکھانے کے لیے نہیں، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہوگی اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہوگی، جنت کے 8 دروازوں سے اعلان ہوگا جس دروازے سے جائے، جس دروازے چاہے وہ جنت میں داخل ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا کہنا، سبحان اللہ، کہ جن سے نبی اسلام ساری زندگی راضی رہے. بعض وصال بھی جن نبی اسلام تذکرہ فرمایا کرتی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی تحفہ ہوتا تھا یا جانور ذبح کیا کرتے تھے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلیوں کو ان کے بعد وصال کئی عرصے بعد بھی دیا کرتے تھے. یہ خدیجہ کی سہیلیاں ہیں. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے، ایک مرتبہ تشریف فرمائے. سبحان اللہ، کیا مقام، کیا منصبہ، کیا مرتبہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جبرائیل ہیں جو تمہیں سلام کہہ رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سلام بھیجتا ہے. رحمتیں، برکتیں، عظمتیں، رفعتیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر. کتنی بڑی تاجر ہیں. اگر آپ ہسٹری پڑھیں اس معاشرے میں کہ جہاں بد امنی عروج پر ہے، جہاں بدکرداری عروج پر ہے، اس معاشرے کے اندر ٹائٹل ہے ملکۃ العرب، یعنی پورے عرب کی ملکہ. عزت، شہرت، دولت، تمام چیزیں ہیں. مگر معاملہ کیا ہے؟ اللہ نے اپنے نبی کی زوجہ کے لیے ان کا انتخاب کیا ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. عورت مرد کے لباس، مرد عورت کے لیے لباس. تو کتنی عظیم شان وہ خاتون ہیں جو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں آ رہی ہیں. اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں. امام حسن امام حسین کی نانی ہے. کیا مقام و مرتبہ ہے. اور اس بات سے اندازہ لگائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب
اعلان نبوت فرماتے ہیں آج جبرائیل آئے ہیں تو آپ فرماتی ہیں کہ آپ بے کسوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کی مدد کرتے ہیں، آپ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، بے سہاروں کو سہارا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں چھوڑے گا. تسلی دے رہی ہیں. ایک عورت کے لیے سب سے اہم چیز اس کے زیورات ہوتے ہیں. وہ عورت جو ملکۃ العرب ہے، شام کے بازار میں، منڈی میں اس وقت تک مارکیٹ اوپن نہیں ہوتی تھی جب تک بی بی خدیجہ کا مال نہیں چلا جاتا تھا. پتہ آپ کو شام کی، یعنی کہ ایک عورت جس کا مکے سے شام تک وسیع و عریض نیٹ ورک تھا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں اللہ کی رضا کے خاطر 3 سال جو شیخ ابی طالب کے اندر گھاٹی میں جب وہ رہتی ہیں تو پتے ابال کر بچوں کو کھلاتی ہیں. بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ ہو جاتا ہے. آئسولیشن کے اندر ہم 10 دن نہیں رہ پا رہے. وہ گھر کے جس کو ہم نے بنایا، ٹائلز ہم نے اپنی مرضی سے لگائے، ہم نے چھت اپنی مرضی سے بنائی، ہم نے پردے اپنی مرضی سے لگائے، صوفے اپنی مرضی سے جگہ جگہ سے خریدے. اور وہ ملکۃ العرب جو جن کا دولت پورے عرب کے اندر چرچا ہے، اور وہ ایسی حالت میں اللہ کی رضا کی خاطر. تو یہ ایک بہترین رول ماڈل بتایا جاتا عورتوں کے لیے کہ اگر جو شخص اللہ اس کے رسول کی خاطر اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے، شوہر کا دل جیت لیتی تو وہ جنتی ہے. عورت اس حال میں مرے، جس طرح میری بہن نے بھی کہا، ابھی عورت اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے تو ایک قدم زمین میں ہوتا، اگلا قدم جنت میں ہوتا ہے. اور وہ بہنیں کہ جو کھانا پکاتے ہوئے، جس طرح آپ کا سوال تھا، کھانا پکاتے ہوئے مختلف چیزیں کرتے ہوئے ذکر اذکار کرتی ہیں. یہ جو ٹرانسمیشن کا وقت ہے ہمارا، بہت ساری بہنیں ہمارے مختلف کام کر رہی ہوں گی. میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں. تفسیر رازی نے لکھی ہے، تفسیر کبیر نے لکھی ہے، حضرت رازی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے ان کی تفسیر بڑی مشہور ہے. ایک جگہ لکھتے ہیں کہ وہ کھانا کہ جس پہ اللہ کا ذکر کیا جائے، وہ کھانا اس وقت تک ہضم نہیں ہوتا جب تک کھانے والی کی بخشش و مغفرت نہ کرا دیں. وہ عورتیں کہ جب کھانا وقت اللہ کا ذکر پڑھنی ہے، درود مصطفیٰ، استغفار، لا حول پڑھنی ہے، ایک تو وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں وہ زمین پہ اللہ کو پکار رہی ہیں، اللہ ان کا ذکر کر رہا ہے، اور جس کھانے پہ پڑھنی ہے وہ کھانا بھی گواہ ہے کہ پروردگار اس کی بخشش و مغفرت فرما دے. اچھا، ایک سوال میرا اور تھا آپ سے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اسلام میں بڑی پابندیاں ہیں خواتین پہ، یہ ہیں وہ ہیں، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ جی اسلام نے ہی تو خواتین کو اتنے حقوق دیے کہ شاید ہی کسی مذہب نے دیے ہوں. اب جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کی بات آتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا عندیہ جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھجوایا تھا. یہ بات بالکل صحیح ہے. اور ہمارے ہاں اس بات کو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے کہ اگر لڑکی والے لڑکے کا رشتے کی بات کریں، کہتے ہیں کہ جی لڑکے والے ہی رشتہ لے کر آئیں گے تو ہوگا. اگر کہیں بھی ایسا ہو تو اس چیزوں پہ بڑے سوال اٹھائے جاتے ہیں، بڑی باتیں کی جاتی ہیں، بہت برا مانا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فانکحوا ما طاب لکم من النساء. قرآن کو پس جو تمہیں عورتیں پسند ہوں ان سے نکاح کرو. تو یہاں پسند کے معاملے کو اصل میں ہمارے یہاں جو کلچر ہے جو خرابی کی طرف جاتا ہے، وہ پسند سے پہلے ایک سیکشن شروع ہوتا ہے باتوں کا، اور پھر وہ پسند ناپسند میں بدل جاتی ہے شادی سے پہلے. مجھ سے ایک سوال کیا گیا ایک ٹرانسمیشن کے اندر کہ مفتی صاحب کیا منگنی کے بعد بات کر سکتے ہیں؟ لڑکا تھا، میں نے سنا نوجوان بات ہو رہی ہے. میں نے کہا بھائی بالکل بھی نہیں کرنا. میں نے کہا شادی نہیں ہو پائے گی تمہاری، کیونکہ شادی سے پہلے وہ ایک دوسرے کو اتنا جان لیتے ہیں، شادی نہیں ہو پاتی. دیکھیں ایک حدود ہے، ایک باؤنڈریز ہیں. یہاں یہ بات کی گئی ہے کہ تمہیں پسند ہے، پسند آئی رشتہ بھیج دو. اس کے بعد جب نکاح ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دل میں محبت اور مودت، دو چیزیں. مودت بہت چیز، محبت یہ ہے کہ پسند آ گئی کوئی چیز، مودت یہ کہ اس کے بغیر آپ رہ نہ سکیں. جیسے پانی کو محبت نہیں بلکہ مودت ہے، وہ پانی کی ضرورت. تو نکاح جب ایک حلال ہو جاتا ہے تو میاں بیوی ایک دوسرے کا جسم کا حصہ بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے دل میں اتنی محبت ڈال دیتا ہے کہ تمام چیزوں کو، ایک وہ جو کبھی کسی سے ملا نہیں ہے، نکاح ہوتے ہی ساتھ دیکھیں کیسی مودت ہو جاتی ہے، کلوز ہو جاتے ہیں، باؤنڈنگ ہو جاتی ہے. تو یہ نکاح کو پسند کیا گیا. یہاں روایت کے اندر بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں، مدارج النبوہ کے اندر. دوسری جو کتب ہیں اس کے اندر یہ کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سہیلی کے ذریعے یہ عقد بھجوایا. نبی اسلام نے اپنے چچا سے رابطہ کیا اور پھر اس چیز کو آگے بڑھایا. تو یہاں جب پسند آئے تو آپ بڑوں کو شامل کریں. اللہ کے نبی نے چچا سے رابطہ کیا، یعنی اب یہاں یہ ہوتا ہے کہ خود بات کر لی جاتی ہے. ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے،
مگر الگ ہٹ کے لڑکے کو جو لڑکی پسند آ جائے نا زندگی بس سسرال والوں کو وہ لڑکی پسند نہیں آتی نہیں آتی، یہ تو ہے مسئلہ. اور لڑکی کو لڑکا پسند آ جائے تو یہاں بھی کہ وہ معاملہ رہتا ہے. تو یہاں ایک بات میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، اصحاب النبی کی زندگی کو دیکھیں، وہاں ایک برداشت کا معاملہ تھا، یہاں ایک جیلسی کا معاملہ ہوتا ہے. تو آپ اگر نبی کے طریقے کو اپنائیں گے، جب بھی قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی زندگی بہترین رول ماڈل ہے. آج رسول کی زندگی کو اپنا لیں تو یہ ساری خرافات ختم ہو جائیں، تکلیف ختم ہو جائیں، پریشانی ختم ہو جائے. اللہ پریشانی مبتلا نہیں کرتا، بندہ اپنی حرکات و سکنات سے پریشانی مبتلا ہوتا ہے. بہت شکریہ، آپ ہمارے بلانے پر آ جاتے ہیں اور یہ بڑی بات ہے آپ کی. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کا پیغام پھیلانے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس پلیٹ فارم پر ہیں، بڑے پہ ہیں، چھوٹے پہ ہیں. آپ بڑے میرے ساتھ ہیلپ فل رہے، اس کے لیے میں آپ کو بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ میرے بلانے پہ آ جاتے ہیں. اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے، آمین ثم آمین. اور چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، دیکھتے رہیے گا. رمضان مبارک. جی ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے بہت ہی محترم صبیر رحمانی بھائی، اور آج بھی ہم ان سے درخواست کریں گے کہ آج یہ یہاں پر آئے ہیں تو آج ہمیں کوئی ایسا کلام سنائیں جو کہ ہم نے ابھی تک رمضان سے اب تک پورے پروگرام میں نہ سنا ہو. اور اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا وہ کون سا کلام ہوگا جو ہم نے نہ سنا ہوگا؟ جو میں پڑھوں گا وہ ایسا ہی ہوگا. اچھا پکا؟ چلے ٹھیک ہے، کیا سنا رہے ہیں؟ رمضان کی ساعتوں میں ہم نے اردو نعتیں تو بہت سنائی اور سنی بھی. میرا جی چاہتا ہے اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس مقبول عام اور خاص اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں جن کی نعت پہنچی اور سند ملی، حضرت مولانا جامی علیہ رحمہ کا ایک کلام جو شاخ سنتے چلے آئے ہیں اور کیفیت محسوس کرتے چلے آئے ہیں. چند شعر اس کے پیش کرتا ہوں. فرسودہ جاں پارا زہ ہجران یا رسول اللہ تنم فرسودہ جاں پارا ہم چاہیں گے کہ ایک نعت اور آپ سے سنیں، تو اب کون سی نعت سنا رہے ہیں آپ؟ بہت پسندیدہ نعت میری، بہت سادہ سی لیکن بہت پسندیدہ. حضور میری تو ساری
سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت. اور بس جب نعت کوئی پڑھتا ہے اور دل سے پڑھتا ہے تو دل پہ اثر کرتی ہے اور ہم سیدھے مدینہ شریف پہنچ جاتے ہیں. اللہ پاک سب کو مدینہ شریف کی زیارت کرائے. بہت شکریہ سبھی بھائی, تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ خیر. اور اب چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. سبھی بھائی کو خداحافظ کہیں گے. دیکھتے رہیے گا رمضان مبارک. آج رمضان مبارک میں ہمارے جو مہمان ہیں ان کو کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو نہیں جانتا. پاکستان کا ایک نام نعمان حبیب. السلام علیکم, کیسے ہو؟ وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ٹھاک. رمضان مبارک ہو. آپ کو بھی رمضان مبارک, دیکھنے والوں کو بھی رمضان مبارک. کیسا گزرتا ہے رمضان؟ میں کوشش کرتا ہوں کہ رمضان میں شوٹ نہ کروں, کیونکہ یہ مہینہ میں اسپیشلی 2 چیزوں کے لیے رکھتا ہوں. ایک تو رحمتوں کے لیے, تاکہ میں رحمتوں کو جو ہے یہ اللہ پاک سمیٹ سکوں, اور دوسرا اپنی فٹنس کو جو ہے اس پہ چل سکوں. کیونکہ میں یہ ڈائٹ پہ روزے رکھتا ہوں, سحری بھی ڈائٹ پہ ہوتی ہے, افطاری بھی ڈائٹ پہ ہوتی ہے, اور ایکسرسائز پراپر ہوتی ہے. اسی طرح افطار میں بھی صرف ایک کھجور کھانی ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے پروٹین شیک پینا ہوتا ہے. پھر 1 گھنٹے بعد جا کے مجھے بوائلڈ چکن کھانا ہوتا ہے. تو وہ مجھے پرابلم نہیں ہوتی ہے, آرام سے گزر جاتا ہے. شادی سے پہلے کا رمضان, شادی کے بعد کا رمضان, بیٹی سے پہلے کا رمضان, بیٹی کے بعد کا رمضان. شروع کا جو پہلا سال تھا نا, جب وہ بہت چھوٹی تھی, اس کو کچھ نہیں پتا تھا, تو وہ تھا کہ وہ کبھی رات میں اٹھ جاتی, سال بھی نہیں 6 مہینے, تو وہ کبھی بھی اٹھ جاتی تھی. وہ رات کو اٹھ کے جاگ رہی ہے اور ہمارے سونے کا ٹائم ہے, صبح میں شوٹ پہ جانا ہے. اب اسے تو پتہ نہیں ہے, لیکن اس کے بعد وہ اس کا روٹین بڑا اچھا ہے, وہ ہمارے ساتھ چلتی ہے. مطلب ہم جب سوئیں گے تو سو جاتی ہے, اس کا روٹین ہمارے لحاظ سے ایڈجسٹ ہوا ہوتا ہے, اور وہ نوابزادی آرام سے اٹھتی ہیں. بہت اچھا لگا تم آئے, اور تمہارا بہت شکریہ کہ تم آئے اور تم نے ٹائم دیا. میرے یوٹیوب چینل پہ پہلی دفعہ تمہارا انٹرویو لیا. ویسے تو بہت انٹرویو کیے ہیں, بہت شوز کیے ہیں, لیکن آج پہلی بار میرے یوٹیوب چینل پہ تمہارا انٹرویو ہوا ہے. یقیناً لوگوں کو پسند آئے گا, کیونکہ لوگ تم سے پیار کرتے ہیں, تمہیں پسند کرتے ہیں. میں آپ کے لیے کہوں گا کہ آپ کا چینل ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے. میں شکریہ. ریگولرلی اس کو فالو کرتا ہوں, اور پہلی بار میں نے جب مجھے پتہ چلا کہ یہ جو ہے ٹرانسمیشن آپ کر رہی ہیں یوٹیوب چینل پہ, مطلب میں نے آج تک دنیا میں کوئی ایسا یوٹیوب چینل نہیں دیکھا کہ کسی نے بھی جو ہے رمضان ٹرانسمیشن جو ہے یوٹیوب کے اوپر کی ہو, تو میں اس کے لیے آپ کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ نعمان, بہت اچھا لگا تم سے. جب بھی ملتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے. تم جب بھی آتے ہو ایک انرجی سی آتی ہے, ایک پازیٹیو انرجی آتی ہے. اللہ پاک تم کو, تمہاری فیملی کو سلامت رکھے, بہنوں کو سلامت رکھے, اور اللہ پاک تمہیں وہ تمام خوشیاں دیں جو کہ جن کی تم دعا کرتے ہو. تمہاری دلی مرادیں پوری ہو, تمہاری پریشانیاں ختم ہو, اور اس رمضان کے صدقے میں اللہ پاک تمہاری ہر دعا قبول فرمائے. آمین ثم آمین. بہت شکریہ, تھینک یو, تھینک یو. اللہ حافظ. اور جی ہم چلتے ہیں اب اگلے سیگمنٹ کی طرف. اس سے پہلے ہم بتاتے چلے کہ معاذ جی کی طرف سے آپ کے لیے گفٹ ہے. تھینک یو. تو معاذ جی نے ہمیں کہا کہ نہیں, آپ کے جو گیسٹ آئیں گے ان کو ہم اپنی طرف سے گفٹ دیں گے. تو جی معاذ جی کا بھی شکریہ. دیکھتے رہیے گا رمضان مبارک. تھوڑی دیر میں پھر آپ سے ملتے ہیں. آج کا جو موضوع ہے وظیفہ انشاءاللہ جو آج ہم سیکھیں گے وہ خیر و برکت کے حوالے سے. وظیفہ یہ ہے کہ اللہ کے 3 نام, جیسے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم کی کثرت کیجئے, استغفار کی کثرت کیجئے, اور اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا تو اس سے معافی مانگیں. انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی زندگی میں, آپ کے کام میں خیر و برکت لے کے آئے گا. یاد رکھیے گا, میرے آقا نے فرمایا اپنی عمر میں برکت چاہتے ہو, اپنی زندگی میں برکت چاہتے ہو, ہر ایک کے لیے ایک نسخہ ہے, اور یہ حضور کی طرف سے. آقا نے فرمایا زندگی میں اور عمر میں خیر و برکت چاہتے ہو, صلہ رحمی کرو, جو رشتہ دار ناراض ہیں ان سے ملو, اللہ کی خاطر معاف کرو. اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں اور تمہاری عمر میں برکت لائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان پاک ناموں کے صدقے میں ہماری زندگی میں برکت لائے. تو جو چیز زندہ رہنے والی ہے وہ اللہ کا ذکر ہے, اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ ہے, نبی کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. آج اس عزم کے ساتھ خداحافظ کہتی ہوں آپ کو کہ میں تو آج سے اللہ پاک سے شدید طریقے سے دعائیں مانگوں گی, ایسی دعائیں کہ جن میں آنسو خود بخود ٹپکتے ہیں. دعائیں مانگوں گی کہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے,
ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، تمام دنیا پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اس رمضان المبارک کے صدقے میں، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اجازت دیں مجھے، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ دیکھتے رہیے گا رمضان مبارک۔ اللہ حافظ۔ Allah shower your blessings and peace upon our Prophet Muhammad and upon his family and upon his companions. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ramzan